बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में इस्लामिक रिजल्ट के 22 लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं या फिर शॉर्ट है या फिर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है ताकि आप इजीली जो है यहाँ से पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खलीफा राशिद यानी कि तीसरे खलीफा कौन से थे। सबसे पहले खलीफा जिन पे हम बात कर रहे हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। खलीफा पहले जो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा जो थे हज़रत उमर फारूक और तीसरे खलीफा जो है वो हज़रत उस्मान गनी। ठीक है, इनके बारे में इनका तारुफ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यानी कि जो आपका नाम उस्मान और कुनियत यानी अबू अब्दुल्ला, और दो लक़ब जो है वो आपके मशहूर हैं। कौन कौन से थे? यानी कि एक गनी जो नाम का हिस्सा बन गया और जो दूसरा था वो ज़ुन्नरैन यानी कि दो नूरों वाले, क्योंकि आप सल्लम की दो बेटियां आपके निकाह में आई, इसीलिए आपको ज़ुन्नरैन का लक़ब भी अता हुआ। और आपके वालिद का नाम जो है वो मतलब कि अफ़ान बिन अबी अल-आस था और वालिदा का नाम जो है उर्वा बिनते कुरैश। और औलाद में जो है अल्लाह ताला ने आपको 9 बेटे और 7 बेटियां अता की। और उसके बाद ये पढ़ लेते हैं कि आपका कबीला जो था बनु मियां था और आपकी जो विलादत है वो आमल फील से 6 साल बाद पैदा हुए। और उसके बाद जो है 18 ज़िलहज्जा यानी कि 35 हिजरी को जो है वो आप शहीद हुए। तो ये इसमें एमसीक्यूज बन रहे हैं, तकरीबन 4-5 जो है एमसीक्यूज यहाँ से बन रहे हैं। यानी कि आपने उनकी आमल फील याद रखनी है और उसके बाद क्या मतलब कि पैदा हुए आमल फील से 6 साल बाद और 18 ज़िलहज्जा यानी कि 35 हिजरी को जो है वो आप शहीद हुए। और उसके बाद जो है ज़ाती खसाइस और इम्तियाज़ात यानी कि हज़रत उस्मान गनी वो वाहिद शख्स हैं जिनकी निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई। तो आपने ये याद रखना है कि वो कौन से यानी कि नबी यानी कि हज़रत यानी कि सहाबा थे जिनके मतलब के निकाह में हैं 2 बेटियां आप वसल्लम की, तो वो हैं हज़रत उस्मान गनी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कबूल इस्लाम से कबल आपका यानी कि खिलाफ तो हमीद का पैकेट था। और अरब की ख़वातीन इस ज़माने में अपने बच्चों को इन अल्फाज में लोरी सुनाती थी कि रहमान की कसम मैं तुझसे इस कदर मोहब्बत करती हूँ कि जिस कदर कुरैश उस्मान से मोहब्बत करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत के हवाले से यूँ फरमाया कि मैं उस्मान को अपने बाप यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मुशाहबा जानता हूँ, यानी कि उनकी जैसे हैं। और उसके बाद आप लूत अलैहिस्सलाम के बाद पहले शख्स हैं जिन्होंने अहलो अयाल के हमरा अल्लाह की राह में हिजरत की। ठीक है, आप जो है यहाँ से ये एमसीक्यूज भी बन रहा है कि आप हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अपने अहले अयाल के हमरा जो है अल्लाह की राह में हिजरत की। ठीक है, और उसके बाद है कि ये जो है अपने दफ़ा पढ़ लेना। उसके बाद है कबूल इस्लाम के बाद की ज़िंदगी, यानी कि जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, जो इम्पोर्टेंट है जस्ट मैंने वही रीड करना है। ठीक है, उसके बाद है कबूल इस्लाम के बाद की ज़िंदगी, यानी कि हज़रत अबू बकर और हज़रत अली और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बाद मर्दों में यानी कि चौथे नंबर पर जो है वो हज़रत उस्मान ने जो है इस्लाम कबूल किया। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि हज़रत उस्मान यानी कि मर्दों में कितने नंबर पे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया? चौथे नंबर पे थे। ठीक है, और उसके बाद है कबूल इस्लाम के वक्त आपकी उम्र कितनी थी? यानी कि जब आपने इस्लाम कबूल किया आपकी उम्र जो थी वो 34 साल थी। ठीक है, उसके बाद आपने अल्लाह की राह में 2 दफ़ा हिजरत की। कितनी दफ़ा हिजरत की हज़रत उस्मान गनी ने अल्लाह की राह में? 2 दफ़ा, और एक दफ़ा हबशा की तरफ और दूसरी दफ़ा मदीना की तरफ। ये भी एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है, एक दफ़ा हबशा की तरफ और दूसरी दफ़ा मदीना की तरफ। और ग़ज़वे बदर के अलावा तमाम ग़ज़ावात में भी शरीक हुए। उसके बाद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे हाथ को उस्मान का हाथ करार देकर इनकी तरफ से बैत की। तो ये भी एमसीक्यू के हवाले से है। और उसके बाद है कि आप हज़रत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में एक अहम तरीन वज़ीर और मशीर का मुकाम रखते थे। ठीक है, आपने किसके दौर में खिलाफत में एक अहम तरीन वज़ीर और मशीर का मुकाम रखते थे? वो थे आप हज़रत उमर फारूक के दौर में। ठीक है, और उसके बाद है कि हज़रत उमर फारूक अहम मामलात में ज़्यादातर किन से यानी कि मशवरे लेते थे? वो थे हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली मुर्तज़ा से मशवरे लेते थे। और लोगों में माल तकसीम करने के लिए हज़रत उमर ने जो फहरिस्तें तैयार करवाई थी इसका मशवरा भी किन्होंने दिया था? हज़रत उस्मान ने दिया था। और हिजरी और साल का आगाज़ जो हुआ था वो माह मुहर्रम से करने का मशवरा भी हज़रत उमर को किन्होंने दिया था? हज़रत उस्मान ही ने दिया था। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ़ज़ाइल और मनाक़िब, यानी कि हज़रत उस्मान ने दुनिया में रहते हुए 2 मरतबा जन्नत खरीदी। तो ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से है। और वो जन्नत यानी कब खरीदी? यानी कि एक मरतबा तो रूमा का यानी कि जो कुआं था खरीद कर वक्फ किया, यानी कि मुसलमानों के लिए कुआं खरीद कर दिया। और जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो बेरुमा को यानी कि खरीद कर मुसलमानों के लिए आम करेगा यानी कि इस कुएं को, तो इसके लिए जन्नत है। और दूसरी मरतबा कब उन पर जन्नत जो है उन्होंने खरीदी, यानी कि मस्जिद नबी की तौसी के लिए, यानी कि एक कता जो ज़मीन है खरीद कर वक्फ की
اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو فلاں کی زمین یعنی کہ جو بھی پلاٹ یعنی کہ جو ساتھ والا ہوگا وہ خرید کے مسجد میں اضافہ کر دے تو اسے جنت میں اس سے بہتر جگہ ملے گی. اور آپ جو ہے مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی. اور اس کے بعد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے سے فرمایا کہ میرے اصحاب میں مجھ سے عادات میں بہت مشابہ عثمان ہے. یعنی کہ آپ سے ہم سے کچھ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کون سے صحابی تھے, تو وہ تھے حضرت عثمان. اور اس کے بعد یہاں سے ہم موڈیول نمبر 293 ٹاپک, اس میں ہم حضرت عثمان کا عہد خلافت یعنی کہ تعارف اور خصوصیات پڑھیں گے. یعنی کہ 4 محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق کی تدفین کے تیسرے روز یعنی کہ صحابہ جو تھی وہ سب انہوں نے 6 لوگ صحابہ کی جو تھی وہ کمیٹی تشکیل کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک دوسرے سے مشاورت کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی کو جو ہے اپنا خلیفہ بنایا اور مقرر کر کے نماز فجر کے بعد جو ہے ان کی بیعت کی. اور آپ کے عہد میں جو متعدد علاقے تھے یعنی کہ ملک روم کا اکثر حصہ سابور, جرجان اور پھر اس کے بعد قصا اور جوڑ اور خراسان یعنی کہ یہ جو تھے وہ علاقے فتح ہوئے. اور پھر اس کے بعد 26 ہجری میں حضرت عثمان غنی نے مسجد حرام اور 29 ہجری کو مسجد نبوی کی توسیع کروائی. یہ بھی ہم سے اس کے حوالے سے کہ کون سی ہجری میں یعنی کہ حضرت عثمان غنی نے مسجد حرام جو ہے وہ توسیع کروائی, تو وہ 26 ہجری تھا, اور 29 ہجری کو مسجد نبوی کی توسیع کروائی. اور 26 ہجری کو ہی اہل مکہ کی درخواست پر پرانی جو بندرگاہ ہے وہ شیبہ کی جگہ جو دا کی مطلب کہ جو نئی بندرگاہ تھی وہ تعمیر کی گئی. یعنی کہ پہلے جو بھی فیصلے ہوتے تھے پہلے اسی مسجد میں ہوتے تھے, لیکن اس کے بعد دوبارہ جو تھے ایک نئی بندرگاہ جو ہے تعمیر کروائی گئی. اور حضرت ابو بکر کی عمر کے جو زمانے میں مسجد ہی میں فیصلے کیے جاتے تھے, اسی لیے الگ سے کوئی عمارت جو تھی وہ مقرر نہ تھی, تو آپ نے اس کے لیے الگ عمارت یعنی کہ دارالقضاء جو ہے وہ تعمیر کروائی. اور اس کے بعد ہے دور خلافت کے اہم اقدامات کون کون سے ہیں, یعنی کہ آپ نے کون کون سے ایسے اہم کام کیے. یعنی کہ آپ کے دور خلافت میں جو نمایاں اقدامات تھے, تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی قرأت پر جمع کیا جائے, یعنی کہ سب کیونکہ تب مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ اضافہ ہو رہا تھا, اور موضوعوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ مقرر کی جائیں, اور سرکاری جانوروں کے لیے جو چراگاہیں ہیں یعنی کہ وہ بنائی جائیں. یعنی کہ آپ کے دور خلافت میں یہ کام ہوئے. اس کے بعد لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے خود نکالیں, یعنی کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں وہ دے سکتے ہیں اور ادا کریں. اور پولیس کے جو مطلب کہ سربراہ کا یعنی کہ تقرر کیا گیا, اور زمینوں کی شخصی ملکیت کے لیے قوانین بنائے گئے. یعنی کہ وہ سب یہ سب جو کام ہے وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں اقدامات جو ہے کیے گئے. اس کے بعد ہے عہد عثمانی میں ہی اسلامی فوج کا پہلا بحری بیڑا تیار ہوا. تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کن کے عہد میں جو ہے اسلامی فوج کا پہلا بحری بیڑا جو ہے وہ تیار ہوا, تو وہ تھے حضرت عثمان. اور اس کے بعد ہے اس کے ذریعے ہی قبرص کو فتح کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے خلافت عثمانی کی اہم خصوصیات, یعنی کہ خلافت عثمانی کی خصوصیات کون کون سی ہیں. تو یہ پوچھا جائے تو شارٹ کوسچن کے حوالے سے, یعنی کہ دوسرے خلیفہ کی طرح آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جو ہے نظام شورا پر عمل کیا جاتا ہے, یعنی کہ سب کے یعنی کہ جیسے پچھلے خلیفہ کرتے رہے ہیں سب کے مشورے سے کام, تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے بھی سب کے مشورے سے کام کیا, اور تمام اہم یعنی کہ معاملات میں کبار اور اہل رائے صحابہ اکرام اور خصوصاً صحابہ بدر سے مشاورت کی جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد نظام شورا عدل و انصاف کا جو تلازم تھا وہ اہلیت رائے کا احترام, یعنی کہ سب کی جو رائے لی جاتی, اور پھر اس کے بعد ہی جو ہے ایک فیصلہ ایک منعقد کیا جاتا. اور چونکہ مال دولت کی جو فراوانی تھی, لہٰذا بعض مورخین کے مطابق عہد عثمانی نسبتاً زیادہ خوشحالی اور آسائش کا دور تھا. اور نیکسٹ ماڈیول جو ہمارے پاس ہے اس میں یعنی کہ خلیفہ راشد شاہرم یعنی کہ چوتھے خلیفہ کون سے تھے. چوتھے خلیفہ پہلے ہم نے حضرت ابو بکر صدیق, دوسرے حضرت عمر فاروق, اور جو تیسرے تھے حضرت عثمان غنی, اور چوتھے خلیفہ جو ہیں وہ ہیں حضرت علی مرتضیٰ, یعنی کہ آپ کا جو نام ہے علی, اور اسد جو ہے وہ آپ کی والدہ نے آپ کی پیدائش کے وقت رکھا, اور کنیت جو ہے ابو تراب, ابو الحسن, اور لقب جو ہے امیر المومنین یعنی کہ حیدر قرار مرتضیٰ, اور قبیلہ جو تھا وہ بنو ہاشم یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا قبیلہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے. آپ نے ان کی یہ جو پیدائش اور ان کا آپ کا نام, اور اسد جو ہے ایم سی کیو سے پوچھا جائے تو اسد جو ہے آپ کا نام کنہوں نے رکھا, حضرت علی کا, تو وہ آپ کی والدہ نے رکھا. اور کنیت جو ہے ابو تراب, ابو الحسن, اور لقب جو ہے امیر المومنین. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی, اور 40 ہجری کے
یعنی کہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ شہید ہوئے. اور اس کے بعد ذاتی خصائص و امتیازات، یعنی کہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جو ہے بھائی تھے. تو آپ سے یہ بھی پوچھا سکتا ہے کہ حضرت علی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہ کیا لگتے تھے، تو آپ نے بتانا ہے چچا زاد بھائی. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا جو بوجھ بانٹنے کے لیے یعنی کہ بچپن ہی سے جو ہے اپنی کفالت میں لے لیا آپ کو، اور اسی لیے آپ بچپن سے ہی یعنی کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے. تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے ایسے یعنی کہ صحابی جو کہ آپ یعنی خلیفہ تھے جو کہ آپ یعنی کہ براہ راست یعنی کہ آپ کی تربیت میں رہے، وہ تھے حضرت علی، جس کی وجہ سے آپ کو یعنی کہ پروردہ آغوش رسالت یعنی کہ پروردہ آغوش رسالت یعنی کہ آپ وسلم کی آغوش میں رسالت پانے والے کہا جاتا ہے. اور آپ نہایت ہی دلیر اور قوی تھے، اور کفار کے یعنی کہ کئی بہادر یعنی خصوصاً غزوہ خیبر میں یعنی کہ مرحب، اور پھر غزوہ خندق میں امیر بن بد کو یعنی کہ آپ نے وسائل جہنم کیا، اور غزوہ بدر میں کم و بیش یعنی کہ مرنے والے نصف کافر آپ کے ہاتھوں یعنی کہ جہنم ہوئے. اور اس کے بعد ہے اس کے علاوہ حضرت یعنی کہ آپ عربی یعنی کہ آپ نے عربی گرامر میں یعنی کہ کافی ماہر تھے. یہ بھی MCQ کے حوالے سے بولے تھے کون سے یعنی کہ صحابی جو کہ عربی گرامر میں کافی ماہر تھے، تو وہ تھے حضرت علی، یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے عربی قواعد کو یعنی مرتب کروایا. اور اس کے بعد یہاں سے ہے قبول اسلام کے بعد کی زندگی آپ کی کیسی تھی، یعنی کہ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے قبول اسلام کیا تھا عمر کے لحاظ سے، یعنی کہ آپ کی عمر اس ٹائم 10 سال تھی. تو ہجرت کے موقع پر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر یعنی کہ ان کے بستر پر لیٹنے کا یعنی کہ آرام کرنے اور لوگوں کی امانتیں واپس پہنچانے کے بھی منتخب فرمایا آپ کو. اور صلح حدیبیہ کا یعنی کہ صلح نامہ جو تھا آپ ہی نے تحریر کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی ہم چیز کے حوالے سے یاد رکھنا ہے کہ صلح حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا وہ کنہوں نے تحریر کیا تھا، وہ حضرت علی نے. اور فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ نے قبیلہ بنی یعنی کہ طے کے بت یعنی کہ کلش کو بھی توڑا. ٹھیک ہے، یہ بھی MCQ میں ہے کہ کون سے بت یعنی کلش کو توڑا. یہاں سے ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ جو تھی وہ خود ذبح کیے اور آپ کو باقی اونٹ ذبح کرنے کے لیے دے دیے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حجت الوداع کے موقع پر 100 اونٹ یعنی کہ ان میں سے جو ہے 63 خود ذبح کیے، باقی حضرت علی نے کیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو فضائل و مناقب کہ یہاں پہ ہم فضائل و مناقب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان حق سے دنیا ہی میں آپ کو جنت کی بشارت ملی. یعنی کہ وہ کیسے کون سے صحابی تھے، یعنی کہ حضرت علی بھی اور حضرت عثمان بھی، یعنی کہ جتنے بھی خلیفہ ان کے یعنی کہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی. اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہوتی ہے. بھی ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسے کون سے صحابی ہیں جن کو جو ہے مطلب کہ ملا تھا یعنی کہ داماد کا شرف، تو وہ تھے حضرت علی. اور جگرے گوشت یعنی کہ رسول حضرت فاطمہ زہرا اور آپ کے عقد میں تھی. ٹھیک ہے، اور آپ ہی کے یہ جو ہے یعنی کہ حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کو علمی مقام یعنی کہ نبی کے وسلم نے آپ کے علمی مقام کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو آپ نے نام یاد رکھنا ہے. یہ جو ہے مطلب کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا، شارٹ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ علمی مقام کو واضح کرنے کے لیے کیا فرمایا. ٹھیک ہے، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا جو ہے وہ دروازہ ہے. MCQ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ فضائل و مناقب یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سینے پر ہاتھ مار کر ان کے دل میں روشنی اور زبان میں استقلال کے لیے دعا کی. تو آپ یعنی کہ یہ بھی MCQ کے حوالے سے کن کے سینے پر ہاتھ مار کر ان کے دل میں روشنی اور زبان میں استقلال پیدا کرنے کے لیے کیا، تو حضرت علی. اور آپ فرماتے ہیں کہ دن کے بعد جو معاملات تھے طے کرنے میں کبھی شک و شبہ نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آپ نے اس طرح کے بارے میں یعنی کہ فرمایا کہ یہ امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں. تو یہ بھی آپ نے MCQ کے حوالے سے یاد رکھنا ہے کہ حضرت جو ہے حضرت علی ہیں یہ امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ماڈیول نمبر 4 ہے اس کا لاسٹ ٹاپک جو ہے یعنی کہ حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت اور اس کے خصوصیات. یعنی کہ 19 ذی الحجہ 35 ہجری کو صبح کے وقت مسجد میں حضرت علی مرتضیٰ کی بطور خلیفہ چہارم بیعت ہوئی. اور پھر 665 سے 661 یعنی کہ 4 سال 8 مہینے 9 دن آپ نے موارِ خلافت کو جو ہے سر انجام دیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے ایک دفعہ آپ نے ریڈ کرنا ہے، اس میں اتنا MCQs بھی نہیں ہے تو وہ شارٹ کوسچن بھی نہیں بن رہا ہے. تو اس کے بعد یہ ہے
کہ شہادت عثمان غنی کے بعد آپ کا دور خلافت بدقسمتی سے جو ہے یعنی کہ کافی پریشانیاں بھی آئی، اور آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوئی، جن میں 36 یعنی کہ ہجری میں جنگ جمل، اور 37 ہجری میں جنگ صفین، اور 38 ہجری میں جنگ نہروان لڑی گئی۔ تو آپ نے ان کے یاد رکھنے ہیں نیم کہ 36 ہجری میں جنگ جمل، 37 ہجری میں جنگ صفین، اور 38 ہجری میں جنگ نہروان لڑی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت علی مملکت مختلف صوبوں اور ریاستوں میں کی، یعنی کہ کہاں کہاں پہ اپنی جو ہے مملکت یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بحرین، یمن، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فارس یعنی خراسان یعنی کہ آذربائیجان میں تقسیم کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے دور خلافت کے اہم اقدامات۔ دور خلافت میں آپ نے کیا کیا اہم اقدامات کیے، یعنی کہ یہ تھا کہ حضرت علی کے دور میں بازاروں کی اصلاح کا نظام قائم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نظام کے تحت آپ نے اس میں سے جو ہے کچھ یہاں پہ مطلب کہ چند ہی کر لینے ہیں، 4 یا 5، ٹھیک ہے، یہاں تک بس کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس میں یہ بھی ایڈ کر لینا ہے، قید خانہ مجلس تیار کروایا، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے آپ کو یہ اپنے قید خانے کا نام بس یعنی کہ یہ یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے خلافت علومی کی یعنی کہ کی اہم خصوصیات کون کون سی ہیں۔ تو آپ کے دور میں سابقہ خلافہ راشدین یعنی کہ جیسے کہ پہلے جو خلیفہ رہے انہوں نے بھی سب کے مشورے سے ہی سارا کام کیا، جو بھی فیصلہ لیا وہ سب صحابہ کو اکٹھا کر کے ایک مطلب کہ اتنا فیصلہ جو ہے سب سے لے کے پھر ایک ڈیسیجن لیا جاتا تھا۔ ادھر مطلب کہ ان کے بھی خلافت میں بھی یہی تھا کہ سب صحابہ سے رائے لی جاتی تھی، مشورہ کیا جاتا تھا، پھر جا کر ایک ڈیسیجن لیا جاتا تھا۔ اور آپ کی خلافت میں قرآن مجید، سنت نبوی کے مطلب کہ اقتدار کو بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا خصوصی اہتمام بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بس یہ آپ نے فرسٹ 2 لائن یہاں تک ہی آپ نے کر لینی ہے، یعنی کہ یہاں تک آپ کی خلافت میں قرآن مجید و سنت اور اقتدار کی بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ اور نیکسٹ لیکچرز کے لیے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، تاکہ نیکسٹ لیکچر بھی آپ تک پہنچ سکیں۔